अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करना चाहूँगी हमारे पब्लिक न्यूज़ के व्यूअर्स को। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान जो बराह रास्त इस वक्त A+ और पब्लिक न्यूज़ दोनों पे नशर है। आपके होस्ट फरहान अली वारिस और जुगन काजिम आपके सामने हाजिर हैं और हमें ज्वाइन किया है, वैसे तो ऑलरेडी हमारे साथ इस वक्त सेट पे डॉक्टर अली वक़ार कादरी और हमारी बहुत ही टैलेंटेड प्रोफेसर सलमा ख़ान हैं। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है ऑफ कोर्स हसीब इरशाद आज़म चिश्ती ने, पाकिस्तान के बहुत बड़े नात को शायर और साहिब तर्ज नात ख्वां मोहम्मद आज़म चिश्ती के आप पोते हैं और आप साहबजादे हैं पाकिस्तान की शान इरशाद आज़म चिश्ती के। और जब हसीब भाई हमारे साथ होते हैं तो वैसे ही हमारे प्रोग्राम को 4 करोड़ चांद लग जाते हैं। वेलकम अगेन भैया। ऑफ कोर्स अलामा करामत अब्बास हैदरी भी हमारे साथ हैं। तो हम इस तरफ आते हैं तो हमें ज्वाइन किया है आज वज़ाइफ के सेगमेंट के लिए, डेली हमें ज्वाइन करते हैं, स्पेशली वक्त निकालते हैं हमारे A+ इन पब्लिक न्यूज़ के व्यूअर्स के लिए, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू एक्चुअली कर रहे थे रिज़्क़ हलाल की और गुफ्तगू को बस हमने क्लोज़ करना था, तो आपकी इजाज़त से जो हम रैप अप करना चाह रहे थे। डॉक्टर साहब बताइए कि अगर किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा रकम करवा ली है, मतलब हराम के कामों से, रिश्वत, उसके अलावा सिफारिश, चोरी चकारी, मतलब हर जो गलत काम है या एक भी किसी गलत काम से उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है और फिर उसको काम से मसाजिद भी बनाई हैं, गरीबों को मकान बना के दिए हैं, बच्चियों की शादियां कराई, मतलब बहुत अच्छे अच्छे काम उससे किए हैं, उसका क्या हिसाब किताब बनता है? अल्लाह के रसूल ने बड़ी वजाहत से फरमा दिया, उसका कोई उसके यहाँ कोई अजर नहीं। फरमाया कि अल्लाह पाक है और पाक को कबूल करता है, तो लिहाजा जो कमाई ही नापाक है तो अल्लाह उसको कबूल कैसे कर सकता है? ये दुनियावी ढोंग तो हो सकता है लेकिन अल्लाह के हजूर इसका कोई अजर नहीं है, इसका कुछ नहीं है। ये तो ऐसे ही है, यानी जो आप सदका देते हैं उसको मैल कुचैल कहा गया, तो ये तो फिर आप सारे ही मैल कुचैल अल्लाह की राह में दे रहे हैं। अच्छा, उसका ये है कि जो लोगों को अगर तो इल्म हो जाए कि ये किसी गासिब की तरफ से बनाई गई मस्जिद है तो उसमें नमाज नहीं होगी। अगर सादा बंदा है, मुसाफिर है, किसी को पता ही नहीं है, किसी के जरिए इन्वेस्ट हो रहा है, किसी को पता ही नहीं है, तो फिर उन लोगों का कोई कसूर नहीं। उसकी नीयत तो खराब नहीं है, उसकी नीयत खराब नहीं, वो तो अल्लाह के घर समझ के आ रहा है तो उसको उसका अजर मिलेगा। लिहाजा हराम की कमाई से, अगर यही से ऐड कर लीजिए, इसी तरह जिसकी इंसान मदद कर रहा है उसको पता है कि मैंने हराम कमाया हुआ है, लेकिन उसको नहीं पता जिसको वो दे रहा है, उसको नहीं पता, तो फिर वो तो बड़ी उसी में। भाई ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने की एक बदनीति का नाम है। अच्छा, और दूसरा ये है कि ये बहुत कम, यही तो शुरू में बिल्कुल अलामा साहब हमने अपने आप को मुतमईन करने के लिए हमने ये रखा हुआ है कि 500 करोड़ का गुनाह करो, 50 करोड़ अल्लाह दी राह दो और 450 करोड़ स्टैम्प करवा लो, जबकि ऐसा कोई हिसाब अल्लाह मियाँ के साथ ये जो हम कहते हैं ना एक प्रॉफिट शेयरिंग वाला सिलसिला है, ये रब ताला के साथ नहीं चलता। उस रब की उन्हें कुन कहना होता है तो आपको सब कुछ मिल जाता है, और अगर वो कहेगा कुन उसको चला भी जाएगा। और ये जो हराम कमाई है ये तो अल्लाह फरमाता है 3 काम ऐसे हैं जो मेरे अख्तियार में दखल है। एक, खुदकुशी, मैंने अभी कहा कि जिंदगी है और तूने कहा मैंने खत्म करनी है, ये मेरे अख्तियार में दखल है। दूसरा, हसद, एक बंदे को मैंने दिया और तू उससे हसद कर रहा है, लिहाजा तू मेरे अख्तियार में दखल दे रहा है। और तीसरा, रिज़्क़ हराम, कि मेरा इरादा तो कम देने का था, मुमकिन है आगे ज्यादा देने का होता और तूने पहले उसको लेना चाह, लिहाजा ये मेरे अख्तियार में दखल है। अच्छा, कबूल नहीं। क्योंकि अब सिर्फ हमारे पास 1 मिनट रह गया तो मैं चाहूंगी कि अलामा साहब ये बात क्लियर कर दे, सारी जिंदगी किसी ने हराम का कमाया या चले 5-6 साल कमाया हराम का और उसको एहसास हो गया, अब उसका कफारा क्या है? उसको बैलेंस में किस तरह लेके आए? देखिए, तौबा का दरवाजा एक ऐसा दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता। पहली बात तो ये तय है कि तौबा का दरवाजा बंद नहीं होता। मेरे पाक अल्लाह ने हजरत इंसान के लिए और बिलखसूस बिलअमूम इंसान के लिए और बिलखसूस रऊफुर रहीम ने मुसलमान के लिए ये चीज़ रखी है कि अगर आप अपनी आखिरी सांस से चंद मिनट पहले भी अगर सच्चे दिल से तौबा करते, और तौबा तब होती है जब आप नादिम होते हैं, नादिम तब होता है जब आपको अंदर से शर्मिंदगी होती है, और शर्मिंदगी तब होती है जब आपका ज़मीर जागता है, आपको पता चल जाता है कि जो मैं ये कर रहा हूँ ये गलत है और इसको आइंदा से, हाँ एक बात जरूर है, तौबा कबूल वही होती है जो आइंदा से ऐसा ना किया जाए। ये नहीं है कि रात को मस्जिद में रहे, दिन को मैं खाने में, हमने मुल्ला से बिगाड़ी है, न शैतान से। अच्छा, इसमें वजाहत कर दूं, बात क्लियर हो जाए। अलामा साहब ने जो फरमाया दुरुस्त है।
توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن مومنین کے لیے کھلا ہے، غیر کفار کے لیے اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ جو امور الہیہ سے متعلق ہیں ان کے لیے توبہ ہیں، اور جو حقوق العباد سے متعلق ہے وہ آپ ان کو واپس کریں گے تو پھر توبہ ہو، بالکل، یا اگر ان سے کہہ کے معاف کروا دیں۔ یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے۔ ویورز، یہ بات کرنے کا ریزن یہ تھا کہ آپ میں سے جو بھی کوئی ایسا شخص ہے، آپ کو اپنے دل میں پتا ہے کہ کون صحیح کر رہا ہے کون غلط۔ اگر آپ اتنا عرصہ غلط کرتے آئے ہیں تو ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اب آپ کے سامنے بات بالکل کلیئر کر دی گئی ہے، ابھی بھی توبہ کر لیں۔ توبہ کے دروازے رب تعالیٰ نے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے وظائف کا بہت ہی پاپولر سیگمنٹ سٹارٹ کریں گے۔ جی ہاں، ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، جو ہماری خصوصی رمضان ٹرانسمیشن ہے افطار کی۔ ویورز، اب وقت ہوا جا رہا ہے ہمارے وظائف کے سیگمنٹ کا، اور فرحان بھائی آئی تھنک سب سے پہلا سوال آپ پوچھیں گے if I'm not mistaken، اور اس کے ساتھ ساتھ ویورز یہ اسکرین پہ جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اپنے سوالات۔ جی فرحان بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ کل تو وظائف پوچھنا رہ گئے تھے کیونکہ ایک اتنا بڑا وظیفہ درود پاک کا ہی ہو رہا تھا، الحمدللہ، اس سے بڑا تو کوئی وظیفہ ہے نہیں، ہر پریشانی کا حل ہے اللہ اور فرشتوں کی سنت ہے۔ ہمارے پاس روز کیونکہ سوالات آتے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، سوالات زیادہ ہوتے ہیں وظائف کے حوالے سے۔ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ہم کسی نے سوال بھیجا ہے ہمیں کہ ہمارے دشمنوں نے ہم پر ناجائز مقدمہ کر دیا ہے، ٹھیک، جس سے لڑنے کی ہم ہمت اور طاقت بھی نہیں رکھتے، اور وہ بڑے اثر و رسوخ اور پیسے والے لوگ ہیں، لہٰذا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کی وجہ سے وہ ناجائز مقدمہ واپس لے لیں اور ہم اپنے دشمنوں سے حفاظت پا لیں، ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، چونکہ جو دشمن تھے انہوں نے ان کو قتل کی دھمکیاں دی تھی، اور پھر انہوں نے فدعا ربہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انی مغلوب فانتصر۔ تو یہ ایسا وظیفہ ہے جو قرآنی وظیفہ ہے، اور جب انہوں نے یہ پڑھا تو اللہ پاک نے پھر طوفان نوح بھیجا تھا، اور ان کو سب کو نیست و نابود کر دیا تھا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ چونکہ یہ جو دشمنی ہے یا اس طرح کی چیزیں جو انہوں نے لکھا ہے تو اس کا جو ازالہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ قرآنی وظیفہ ہے بہت بڑا۔ تو یہ پڑھیں انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کے بعد یہ 21 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ یہ کہاں ملے گا؟ کون سی اس میں؟ یہ قرآن کی؟ یہ قرآن پاک کی آیت سورہ نوح میں ہے، اور حضرت نوح کے ضمن میں آیا ہے، اور اس کا مطلب بھی بڑا شاندار ہے جو علامہ صاحب نے وظیفہ ارشاد فرمایا۔ مطلب ہے کہ انی مغلوب ہوں، اے باری تعالیٰ میں مغلوب ہوں، کمزور ہوں، عاجز ہوں، فانتصر، اب تو میری مدد فرما تاکہ میرے مسائل حل ہو جائیں۔ یہ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی کسی بھی مشکل میں آپ ہوں، یہ قرآن مجید کی بہترین دعا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود، اور کتنے مرتبہ؟ 21 مرتبہ، 21 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اگر زیادہ پڑھ سکے جتنا، کم از کم 21 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ تو میں مظالم کی انتہا مجھ پر ہو گئی ہے، تو باری تعالیٰ تو میری مدد فرما۔ تو یہ قرآن اس کا ترجمہ ہے، جیسے ڈاکٹر علی وقار صاحب نے ارشاد فرمایا، تو اگر یہ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے تو بہت سارے جو معاملات ہیں ہمارے وہ اس سے حل ہو سکتے ہیں، دشمن سے حفاظت بھی ہو سکتی ہے، مقدمات بھی جو غلط بنائے جاتے ہیں ان کا بھی ازالہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگلا جو سوال آیا وہ یہ ہے کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، بہت علاج کروایا ہے لیکن ڈاکٹر کو کچھ نہیں مل رہا، تو چونکہ جو حافظہ ان کا کمزور ہے اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ ہر ایک کی ضرورت ہے، اس کا خاص بڑا وظیفہ ہے۔ اس میں قرآن پاک کی آیت پڑھ لی جائے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ایک تو وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے اس کے بعد سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ بھی قرآن پاک کی آیت مقدسہ کا حصہ ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ باری تعالیٰ جب ہم بھولتے ہیں تو ہی ہمیں وہ حافظہ عطا فرماتا ہے، یادداشت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے یہ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، اول آخر درود پاک پڑھ کر یہ تو 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اس سے بھی کثرت کے ساتھ۔ چھوٹی سی آیت ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو یادداشت ہے وہ بھی واپس آ جائے گا، حافظہ بھی ان کا تیز ہو جائے گا۔ اس کا بھی مفہوم بھی یہی ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ، جو میں بھول جاتا ہوں اے اللہ تو ہی مجھے یاد کروا دے۔ ٹھیک، اور اس کا ایک آسان طریقہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ہے یا حفیظ، حفاظت فرمانے والا، اور یا حافظ،
یہ دو بھی اگر اس کے ساتھ شامل کر، چونکہ یہ ذرا آسان ہے اور آیت تھوڑی سی لوگوں کو اہتمام کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی آسان ہے۔ اچھا ایک خاتون کا وہ آسیہ کی کال آئی ہے ابھی گجرانوالہ سے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے چیزیں گھر میں چیزیں گم جاتی ہیں، ٹھیک، تو کیا پڑھنا چاہیے کہ گمی بھی چیز مل جائے؟ ویسے یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چیز کوئی کھو جاتی ہے اور پھر نہیں مل گم رہی، جاتی ہے، اور کافی طرح بلکہ یہاں تک بھی لوگ ضرورت کے ٹائم پہ نہیں ملتی، بعد میں آپ کو مل کہ جاتی ہے۔ جنات کا سایہ ہے، چیزیں گم ہو جاتی ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے جو مصبات عشرہ ایک اصطلاح ہے اور بڑی خاص، یہ 10 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، تو اس کو 7 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، 10 صورتوں کو 7 دفعہ پڑھنا، اس کو کہتے ہیں مصبات عشرہ، کہ اس میں آیت بھی آ جاتی ہے، قرآن صورتیں بھی آ جاتی ہیں، تو ان کو اگر پڑھا جائے 7 دفعہ تو وہ گمی ہوئی چیز واپس آ جاتی ہے۔ اب وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں سب سے پہلے تو پڑھیں سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد پڑھیں آیت الکرسی، اس کے بعد سورۃ الانشراح، پھر سورۃ القدر، اور آخری جو 6 صورتیں ہیں سورۃ الکافرون سے لے کر سورۃ الناس تک، 6 صورتیں آخری قرآن پاک کی وہ، اور 4 یہ میں نے پہلے بتائی، اس میں 9 صورتیں ہوگی، 1 آیت الکرسی ہوگی، اس کو مصبات عشرہ کہتے ہیں۔ تو اول آخر درود درود پاک پڑھ کے 11 مرتبہ، تو ان کو اپنے 7 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ گمی ہوئی چیز واپس، بلکہ ایسا کریں، یہ بھی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا جی بالکل وہ بھی ہے، یہ بھی بڑا مجرب ہے کہ اس کے ساتھ اگر آسان تو شارٹ ٹائم میں آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں تو وہ بھی مل جاتی ہے۔ اور اس کے لیے پھر ایسا کریں کہ چھینٹے بھی لگائیں گھر کے اندر، پانی دم کر کے نا کسی بالٹی وغیرہ میں، تو پورے گھر میں چھینٹے لگا دیے جائیں تاکہ آئندہ کے لیے بھی اس کی حفاظت ہو جائے۔ اچھا ایک نا خاتون کا ایک میسج یہ ہے کہ، اور یہ بڑا سینسیٹیو سا میسج ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ جہاں شادی کرنا وہاں ان کے والدین راضی نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ دعا، یہ کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس سے مطلب جائز طریقے سے ہی والدین بھی راضی ہو جائیں، ایسا نہیں کہ میں زبردستی کسی پہ وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں والدین بھی راضی رہیں، اور جن سے میں، یہ میرا شرعی حق ہے کہ میں کسی کو پسند کروں، اس سے میں شادی کروں، تو میرے والدین بھی راضی ہو جائیں، کوئی رستہ وسیلہ بن جائے۔ اس کا بڑا خاص وظیفہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی جو سورۃ النساء ہے اس کی پہلی ہی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو یہ جو آیت مقدسہ ہے 7 دفعہ اول آخر درود پاک پڑھ کر اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کی مراد ہے وہ بھی پوری ہوگی، اور اچھا رشتہ بھی ملے گا، اور جہاں بلکہ یہ چاہتی ہیں اسی جگہ پر ہوگا، اور جو والدین ان کا جو دل ہے ان کی طرف مائل ہو جائے گا۔ تو یہ آیت کا نام دوبارہ دہرا دیجیے۔ سورہ النساء کی پہلی آیت، چوتھی سورت سورہ النساء، اس کی پہلی آیت پڑھنی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے اللہ کے امر جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہی بہتر ہوتا ہے۔ فرائض پورے رکھیے، حقوق و فرائض اپنے پورے رکھیے، پھر ساتھ وظائف کے ساتھ اللہ سے مدد مانگیے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور اس کے بعد بھی اگر نہ ہو تو سمجھے کہ اللہ سے مدد مانگیے، اس کے بعد نہیں ہو رہا تو سمجھ جائیے جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے۔ شاہ زیب کی کال ہے پنڈی سے۔ السلام علیکم شاہ زیب۔ اچھا کال ڈسکنیکٹ ہو گئی، اگر پروڈیوسر صاحب میرے ساتھ شیئر کریں کہ انہوں نے کیا پوچھنا تھا۔ شاہ زیب کا ایشو یہ ہے کہ ان کے گردے میں پتھری ہے، علاج بہت کروایا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے شفا مل۔ اس میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ایک وہ شامل کر لیں، بڑا خاص وظیفہ ہے، یا شافی انت الشافی، یا شافی انت الشافی، یا شافی انت الشافی۔ یہ وہ ہے اسماء حسنہ میں سے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح زیادہ متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کی جائے، کیونکہ وہی شفا دینے والا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پانی، دودھ یا چائے وغیرہ پہ دم کر کے اس مریض کو پلایا جائے، 7 دن تک پلایا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاک نے فرمایا کہ چاہا تو ان بٹوین 7 days اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ انشاءاللہ۔ اچھا اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور وظیفہ تھا کہ 3 بھائیوں کا کوئی مسئلہ تھا، میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ہاں، ہم 3 بھائی ہیں، آپس میں نہیں بنتی، ایک بھائی کی بیوی نے سب کو الگ الگ کر دیا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ویسے مجھے نہیں، میں اس بات پہ ایک کامنٹ ضرور دینا چاہوں گی، ویورز، ہم کیوں ہمیشہ ملبہ دوسرے انسان پہ ڈال دیتے ہیں؟ 3 بھائی بچپن سے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، اگر وہ الگ الگ ہو گئے ہیں، چاہے بیوی نے کیوں نہ الگ کیا ہو، تو وہ خود کیوں الگ ہوئے؟ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے۔ تو کسی اور پہ بات ڈالنے کے بجائے اپنے گریبان میں تینوں بھائی جھانکیں اور دیکھیں کہ آپس میں ان کی رشتے میں اتنی کیا کمزوری تھی یا کیا پرابلم تھی کہ وہ الگ الگ ہو گئے۔ بیوی نے کر دیا، ساس نے کر دیا، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، یہ ایکسکیوزز ہوتے ہیں، لیکن خیر کوئی وظیفہ بتا۔ لیکن ایسا ہوتا بھی ہے، ہوتا بھی ہے ایسا۔ اچھا جی،
جی وظیفہ بتا اس کے لیے اس کا خاص بھی وظیفہ بتا دیں. اس کا بھی وظیفہ چلے اسی کا وظیفہ بتا دیں. تو اس کے لیے یہ خاص طور پر جو اسماء حسنہ میں سے یا منصف ہو یا منصف ہو یا منصف ہو، اے انصاف کرنے والے، تو ہی انصاف کرنے والا ہے سب سے بڑھ کر. تو اگر یہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے انصاف کی طرف وہ توجہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ نہ صرف صلح فرمائے گا بلکہ ان کی جو بد دلی ہے، جو رکاوٹیں آپس میں افتراق کی، انتشار کی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی دور ہو جائیں گی. تو کثرت کے ساتھ یا منصف ہو یا منصف ہو پڑھتے یا ہیں. منصف و کثرت کے ساتھ پڑھیں. اس کے ساتھ یا جامع، وہ بھی جمع شامل فرمانے کر- والا. ہاں وہ بھی شامل اللہ کا اس میں پاک ہے. یا جامع، جہاں پہ پوری کائنات کو اللہ نے یہاں پہ جمع فرما دیا. محشر میں بھی سب کو جمع فرما دے گا. یہ بھی ساتھ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھائی. شکر ہے آج کچھ زیادہ وظائف ہمیں ان کا مسائل کا حل جاننے کا موقع ملا. آپ کا بہت بہت شکریہ. زندگی رہی تو کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ویورز، ہم چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے.